Assalamu alaikum to everyone. I hope you all are fine. Certainly, staying tuned to current affairs is essential to stay informed about the latest developments in the world. If you have any specific question you like to discuss related to current affairs, feel free to ask and I shall do my best to provide you with relevant information and insight. Please like, share and subscribe my channel. It will be informative for all of you. Today my topic about current affair is Election Commission of Pakistan's mantra. इलेक्शन मंत्रा मीन बार बार दोहराने वाले अल्फाज, सिर्फ इसलिए कि चीफ इलेक्शन कमीशन इस पर इसरार करते रहते हैं और हुकूमत इसे दोहराती रहती है, इसे काबिल इम्तिहान नहीं बनाती। हकीकत में आम इंतखाबात कब कराए जाएँ इसका तयन करना ईसीपी का वाहिद इस्तेहकाक नहीं है, चाहे कोई इस पर अमल करे। आइन या यहाँ तक कि अपडेट शुदा कानून की किताबों के ज़रिए निगरान अदारे ने हवाला जात का हवाला दिया है। यह काबिल एतराज़ दावा बिस्तूर दोहराया जाता है, लेकिन ये इस हकीकत को तब्दील नहीं करता कि इलेक्शन एक्ट दूसरे कवानीन की तरह आइन के ताबा और ताबा रहता है, जो कि इस बात के बारे में वाज़ेह है कि इंतखाबी निगरान को कितने अरसे तक रोकना है। इंतखाबात की सूरत में किसी भी असम्बली को इसकी मुद्दत ख़त्म होने से पहले तहलील कर दिया जाए। आर्टिकल 224 और सदर की जिम्मेदारी है कि वो आम इंतखाबात के लिए तारीख मुकर्रर करे जब ज़ेरे बहस असम्बली इसके हाथ से तहलील हो जाए। आर्टिकल 48 ईसीपी ने हाल ही में सियासी यकीन दहानी कराई है। वो जमातें जो मुल्क में जनवरी के आखिर या फरवरी 2024 के वस्त तक आम इंतखाबात कराने का इरादा रखती हैं, मरदमशुमारी के तहत हलकों की हदबंदी नए सिरे से कर दी गई है, जिसे पीडीएम और इसके इत्तेहादियों ने कौमी असम्बली के तहलील होने से कुछ देर पहले मुतला किया था। अफसोस के साथ सिर्फ चंद सियासी अदाकारों को इस बात का खदशा है कि इससे आइन की एक और खिलाफ वर्जी लाजमी तौर पर होगी। ख्याल रहे कि इस साल के शुरू में ईसीपी ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों के इंतखाबात 90 दिन की लाजमी मुद्दत में कराने से इनकार कर दिया था। इसने ऐसा आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की सरबराह रास्त खिलाफ वर्जी करते हुए किया और इसी वक्त ईसीपी ने दुरुस्त होने के लिए बाद की तारीख यानी 8 अक्टूबर को आम इंतखाबात कराने की पेशकश की थी। ताहम ये वाज़ेह तौर पर इस टाइम लाइन पर कायम रहने के मोड में नहीं है और ये बात भी याद रखने के काबिल है कि हाल ही में जुलाई में ईसीपी ने आम इंतखाबात में किसी किस्म की ताख़ीर को मुस्तरद करते हुए ये वादा किया था कि 60 या 90 दिनों के अंदर इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। इस बात पर मुनहसर है कि जब भी कौमी असम्बली तहलील की जाएगी 20 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिससे ईसीपी की सेक्रेटरी उमर हामिद खान और स्पेशल सेक्रेटरी ज़फ़र इकबाल हुसैन ने खिताब किया। मौखर अल-ज़िक्र ने भी कई नई हदबंदियों के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि इंतखाबात पिछली मरदमशुमारी और हदबंदियों के तहत होंगे और एक माह के अंदर ईसीपी ने अचानक अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। इसके वोल्ड चेहरे, रवैया, राय या पोजीशन के अचानक और मुकम्मल उलट फेर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फौरी तौर पर एहतजाज किया, जिसने बाद में इंकशाफ किया कि इसे यकीन दिलाया गया था कि मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन का इंतखाबी तारीखों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन मिसालों के पेश नज़र ईसीपी पर कैसे भरोसा किया जा सकता है जब तक वो मानता रहे कि कोई कानून या अदालती हुकूमत इसे मुकर्रर मुद्दत के अंदर अपना आइनी फ़र्ज़ अदा करने पर मजबूर नहीं कर सकता। इसके लिए किसी न किसी बहाने या दूसरे बहाने इस मशक में ताख़ीर जारी रखना ज़्यादा आसान हो सकता है। The second topic about my current affair is who runs Pakistan. जब निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा
کہ عبوری حکومت کو زیادہ سے زیادہ بجلی کے بلوں سے تباہ حال محنت کش عوام کو بامانی ریلیف فراہم کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا، تو انہوں نے نادانستہ طور پر کچھ سچائیوں کو تسلیم کر لیا کہ پاکستان کون چلاتا ہے۔ ہمارا ملک دنیا میں سب سے زیادہ مہم طور پر حکومت کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے، لیکن موجودہ حالات نے واضح کر دیا کہ یہاں کوئی جمہوری منتقلی نہیں ہو رہی، صرف ہائیڈریٹڈ سر والے آفریت کو واضح طور پر نام دینے سے جو ہم پر حکمرانی کرتا ہے، ہم اپنے آپ کو عوامی غصے کو تبدیلی کی عوامی تحریک سے مشابہ چیز میں تبدیل کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ پہلے سے کہیں زیادہ عام پاکستانی اب واضح ہو چکے ہیں کہ پاکستان میں اقتدار کا قیام فوجی ثلاثی کرنے والے ہیں۔ جس طرح سے پی ڈی ایم کی حکومت کو سہارا دیا گیا، عمران خان اور پی ٹی آئی کو سائز میں کٹوتی کی گئی اور چھٹکارا سے سزا کا نفاذ جاری ہے۔ گمشدگیاں آزادانہ اختلاف رائے رکھنے والے اختلافی آوازوں جیسے علی وزیر اور ایمان مزاری کا مجرمانہ فعل اور نگران حکومت کے قیام کے دوران اور اس کے بعد آئین کا مذاق اڑانے والا مذاق روشن کرتا ہے، جو ڈور کھینچتا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ یکسنگی نہیں ہے۔ ایک بڑا اور غیر ذاتی سیاسی، کارپوریٹ یا سماجی ڈھانچہ جسے ناقابل تقسیم اور تبدیل کرنے میں سست سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر طاقت اور وسائل کے لیے کافی دھرے بندی ہے۔ اس میں میڈیا، عدلیہ، مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتیں شامل ہیں۔ آخر میں اور قابل اعتراض طور پر یہ سب سے اہم بات، اسٹیبلشمنٹ کا کارپوریٹ نقش اب اتنا بڑا ہے کہ لاکھوں لوگ شعوری طور پر اس طریقے سے جو براہ راست قابل ادراک اور متعلقہ شخص کے کنٹرول میں ہے، یا دوسری صورت میں اس کی اقتصادی سلطنت کا حصہ ہیں، جس میں سرحدی تجارت بھی شامل ہے، زمین، وسائل پر قبضہ، ریئل اسٹیٹ، کھاد کی طرح متنوع شعبوں میں کاروباری منصوبے، یہاں کوئی جمہوری منتقلی نہیں ہو رہی۔ آئی ایم ایف اور دو طرفہ عطیہ دہندگان۔ ڈاکٹر اختر کی کہاوت ہے کہ بلی کو تھیلے سے باہر جانے دو، آلسو باکس ایک بول چال ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ پہلے چھپے ہوئے حقائق کو ظاہر کرنا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ نگرانوں کا بنیادی کام اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کی تازہ ترین فہرست پر عمل درآمد ہو، بدقسمتی سے بہت سارے ماہرین اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف اور دیگر عطیہ دہندگان عقل مند ہیں، اور براؤن صاحب جو براہ راست حکومت کی رسمی نشستوں پر قابض ہیں، ہمارے معاشی بحران کی خصوصی طور پر ذمہ دار ہیں۔ لیکن پاور سیکٹر کے معاملات میں بھی شواہد واضح ہیں کہ آئی ایم ایف بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اقوام متحدہ کی ایک بڑی مالیاتی ایجنسی ہے اور ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارہ جسے 199 رکن ممالک کے ذریعے مالی اعانت فراہم کی جاتی ہے، جس کا صدر دفتر واشنگٹن اور ڈی سی میں ہے، اور دنیا بینک کو بند کر دیا گیا۔ بلا شبہ آئی ایم ایف کو عوام پر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ اپنے امیر اور طاقتور یقیناً اس مسئلے کا حصہ ہیں کیونکہ وہ اپنی آمدنی پر براہ راست ٹیکس دینے سے انکاری ہیں، لیکن عطیہ دہندگان پاکستانیوں کی آزمائشوں اور مصائب کے لیے بے قصور ہیں۔ اس کے بڑے پیمانے پر متوقع اضافہ ہے، جس سے پیٹرول کی قیمت 300 روپے سے تجاوز کر جائے گی اور کاروباری زمینی طاقت، ریئل اسٹیٹ، مغلوں سے لے کر شوگر کارٹل تک، تعمیراتی کمپنیوں تک، پاکستانی کاروباری اشرفیہ کہیں بھی سب سے زیادہ انسولر اور خود غرض افراد میں سے ہیں۔ وہ دن گئے جب ہمارے تاجر خود کو عالمی اشرفیہ سے معاشی آزادی کے ایک بڑے منصوبے میں حصہ ڈالنے کے بارے میں سوچتے تھے۔ آج کاروباری طبقات کی اکثریت ایم این سی، ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن یا کمپنی کے
ذیلی ٹھیکیدار بننے کا انتخاب کرتی ہے، فطرت کو تباہ کرتی ہے، غریبوں کو بے دخل کرتی ہے اور یا پیسہ کمانے کے لیے ملک کے اندر یا باہر سرمایہ کے غیر منظم بہاؤ کی حمایت کرتی ہے۔ دریں اثنا پاکستان کی دیہی علاقوں میں زمیندار طبقہ ابھی تک گہرے طور پر محیط ہے۔ وہ تھانوں، کچہریوں، پٹواریوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور پادرانہ تشدد کو تعینات کرتے ہیں، جوڑ توڑ کے نتائج میں ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ آخر میں بڑے اور یہاں تک کہ درمیانے درجے کے تاجر، مرچنٹ طبقہ طاقت کے کھلاڑی بنے ہوئے ہیں۔ وہ نہ صرف ٹیکسوں کو چکما دیتے ہیں بلکہ ایک گہری بیٹھی ہوئی تاریخی حساسیت کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری پر تجارت کو زیادہ سیاسی اور معاشی اہمیت دیتی ہے۔ مذہبی حق کی اسٹیبلشمنٹ کی تاریخی سرپرستی پرانی خبر ہے۔ مختلف دھڑے گروپوں اب آزاد نامیاتی جڑیں رکھتے ہیں۔ طالبان قبائلی اضلاع اور KPK کے دیگر حصوں میں تباہی مچا رہے ہیں، جبکہ گلگت بلتستان، بلوچستان اور ملک کے دیگر حصوں میں جتنے بھی فرقہ وارانہ اکثریت پسند تنظیمیں کام کرتی تھیں، انہیں باقاعدہ قانون سازی کے ذریعے بااختیار بنایا گیا ہے۔ شیعہ مخالف توہین رسالت بل TLP ڈیڈ اسٹیٹ کے حق میں واپس آ گئی ہے۔ جڑاوالا ایک بہت بڑے آئس برگ کا صرف ایک سرا معلوم ہوتا ہے۔ آئس برگ کی نوک ایک بہت بڑی صورتحال یا مسئلے کا چھوٹا سا قابل ادراک حصہ جو پوشیدہ رہتا ہے۔ مذہبی حق نظریاتی سطح پر طاقتور ہے اور سماجی نقل و حرکت کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہے۔ اس طرح عصری تسلسل پسند سامراجی آرڈر کا ایک بڑا تحفہ ہے، جسے جیسے جیسے معاشی صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے، مرکزی دھارے کی جماعتوں سے باہر عوامی تحریک کا سب سے زیادہ ممکنہ دعوے دار ہے۔ عوام: کیا نفرت کے نظریات سے ہٹ کر محنت کش عوام کے لیے کوئی امید ہے؟ وہاں ہو سکتا ہے، تاہم اس کے لیے بصیرت پختگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے دوسری صورت میں حوصلہ مند لیکن منقسم ترقی پسند طبقات کی ضرورت ہے۔ جو لوگ ہم پر حکمرانی کرتے ہیں وہ مسلسل بگڑتی ہوئی نیچے کی جانب بڑھتے ہوئے سرپل کی صدارت کرتے رہیں گے، لہٰذا تیزی سے غیر مستحکم غیر اسٹیٹس کو تنازعات سے دوچار تنازعات اور مستحکم کو صورتحال کے لیے ایک بامعنی مقبول متبادل کے لیے جگہ اٹھانی ہے۔ شکریہ۔